अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ और इसके बाद जो प्रेस रिलीज आई उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर बता दिया कि आज इजलास में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई। अब ये नहीं मालूम कि कोई नई केसेस हैं जिनके हवाले से जिक्र किया, लेकिन एक नई इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई है मियां नवाज शरीफ साहब और दीगर के खिलाफ। और उसके बाद फिर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आला पंजाब और फिर सरताज अजीज साबिक सेनेटर, राना मोहम्मद इकबाल खान साबिक DIG ट्रैफिक पुलिस पंजाब और दीगर के खिलाफ भी इंक्वायरी की जो है वो मंजूरी दी गई है। और उसके बाद फिर आज एक और भी इंक्वायरी की मंजूरी दी गई जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, जावेद महमूद सादिक जो हैं जो उस वक्त सेक्रेटरी टू वज़ीर आला थे, और फिर आहत खान चीमा साबिक DG LDA और दीगर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस की जो है मंजूरी दी गई। अब ये नई इन्वेस्टिगेशंस तो सामने आती जा रही हैं और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने मेरा ख्याल है कि पिछले हफ्ते ही कहा था कि क्या नैब जो है वो इतना ज़्यादा जो पाइल अप होते जा रहे हैं केसेस, इनको किस तरह निपटाएगी, और फिर वाज़े तौर पर हदायत भी दे दी और कुछ जो जजेस का तयनात करने थे उसके लिए भी हुकूमत को हदायत दी और नैब को कहा कि आपको फौरी तौर पर इन केसेस। लेकिन अब ये नई इन्वेस्टिगेशंस तो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक जो मामला जिस तरह चल रहे हैं उसमें सुस्त रवि नज़र आ रही है। नाज़रीन, आज जो हमारे एहसन इकबाल साहब हैं उन्होंने भी आज प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया और उनका ये कहना था कि जी जो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी था जो उनके दौर में शुरू किया गया उसमें उनको नैब ने बुलाया भी और चंद माह रखा भी, लेकिन उसमें निकला कुछ नहीं। तब उन्होंने कहा कि जी ये चंद करोड़ों में बनना था, जो 40-45 करोड़ में बनना था, अब ये 2 अरब तक इसकी लागत चली जाएगी और इसका जिम्मेदारी जो है वो मौजूदा हुकूमत पर पड़ती है। और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं निकला। इस हवाले से उन्होंने जो है नैब में एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि जी इमरान खान साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल बनती आ रही है और इन्हीं तमाम मामला पर बात करेंगे। कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी काफ़ी सवालात उठाए पंजाब के हवाले से कि जी वहाँ पे करप्शन हो रही है, जादू टूने से सरकार चलाई जा रही है वहाँ पे, इस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, लेकिन अभी वक्त अच्छा साथ हैं, चले फ़याज़ुल हसन चौहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये बिलावल भुट्टो साहब ने कल जो बात की थी ये ज़रा आप मुझे सुन लें, क्योंकि पंजाब का उन्होंने बहुत ख़ास तौर पर जिक्र किया था, फिर आपसे इसका जवाब चाहूँगा मैं। जी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है और उन्होंने कहा कि हद होती है। तो क्या कहते हैं कि ये कहाँ तक ये इल्ज़ाम सही है, और फिर एक आपके अपने उस पर भी आगे जाके बात करेंगे कि PTI के एक MN ने भी इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया था, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर भाई, मेरा बिलावल ज़रदारी से ये इल्तमास और गुजारिश है कि कम से कम पंजाब की हुकूमत जाली वसीयत पे नहीं चल रही और ना ही ये ना जाली अकाउंट्स पे चल रही है। इनकी तो सियासत, इनकी पार्टी की सियासत, इनकी हुकूमत, इनके वालिद साहब की सियासत, इनकी सियासत एक तो जाली वसीयत के ऊपर मबनी है, दूसरा इनका घर, इनके अब्बा जी का घर, इनकी फुफी जी का घर, इनके मुंह बोले भाई का घर, आज जरदारी हाउस पाकिस्तान के सारे, बिलावल हाउस पाकिस्तान के सारे एक जाली अकाउंट्स पे चल रहे हैं। अंडे डबरोटी तक भी आते हैं तो उसी जाली अकाउंट्स में से आते हैं, मुंह धोने का साबुन भी आता है तो उसी जाली अकाउंट से आता है। ये मैं नहीं कहता, ये GITs कह रही हैं। ये जो जितनी इन्वेस्टिगेटिव अदारों ने की है उधर से पता चला है कि वो जाली अकाउंट से ज़रा सारे इनके अखराजात चल रहे हैं। तो कम से कम पंजाब हुकूमत किसी जाली वसीयत और जाली अकाउंट्स पर नहीं चल रही, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिल्कुल जनाब, मैं बरमला कहता हूँ कि पंजाब की हुकूमत जादू पे चल रही है। जनाब, सलाहियत का जादू है, एडमिनिस्ट्रेशन का जादू है, डेडिकेशन का जादू है, जज्बे का जादू है, और आपकी जनाब इमोशंस और एम्बिशंस का जादू है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने अपने पहले साल में टैक्स कलेक्शन का टारगेट पूरा किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और पंजाब हुकूमत ने पहले साल, दूसरे साल
اپنا جناب گندم کی پریکیورمنٹ کا ٹارگٹ پورا کیا. اس سال بھی اللہ پاک کے کرم سے چاروں صوبوں میں نمبر 1 پنجاب ہے گندم کی پریکیورمنٹ کا جناب ٹارگٹ پورا کرنے میں. سندھ پورا نہیں کر سکا, پچھلے سال تو بالکل زیرو تھا, اس سال بھی تقریباً 50% سے نیچے اور اس سے بھی نیچے ہے. تو جناب جادو تو چل رہا ہے نا. عثمان بزدار صاحب کی صلاحیت کا جادو ہے, عثمان بزدار صاحب کی ڈیڈیکیشن کا جادو ہے, پنجاب حکومت کی جناب صلاحیت کا جادو ہے. تو یہ تو بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے, لیکن جعلی وصیت اور جعلی اکاؤنٹس اس کے اوپر کم از کم کوئی کھاتا نہیں چل رہا ہمارا. تو یہ جو احتساب کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اتنی کرپشن کے کیسز ہیں, ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. میڈیا کو بھی انہوں نے کہا کہ چپ ہے, نیب بھی چپ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا چپ ہے, نیب چپ ہے؟ آپ لوگوں کے سے سوال نہیں کرتا میڈیا کہ جی یہ جو اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں ان کے اوپر نیب کیوں خاموش ہے؟ ضمیر صاحب, لک ہو از ٹاکنگ. وہ بندہ یا وہ لڑکا جس نے چھوٹی عمر میں پاپا کہتے تھے بڑا کام کروں گا, بچہ ہوں میں چھوٹا سا پر کام کروں گا بڑے بڑے, اس کے مزداق 12 14 15 16 سال میں جس نے کرپشن میں وہ انوویشن ایجاد کی, جعلی اکاؤنٹس, ٹیٹیاں, پتہ نہیں کیا اور کیا, جو بڑے بڑے گرو نہیں کر سکے. اتنا فنکار بچہ, اتنا کاریگر بچہ جس نے چھوٹی سی عمر میں جناب کرپشن اور بددیانتی کے جناب اتنے لازوال ریکارڈ قائم کیے, اور آج نیب کے اندر جناب وہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت بہت چھوٹے تھے, اس وقت ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. جتنی فیک اکاؤنٹس, ٹیٹیز اور وہ رکشے والے یا جو اکاؤنٹس نکل رہے ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا, بلاول ہاؤس جو ہے نا ان کا چل رہا ہے جنا اس جعلی اکاؤنٹ سے. روٹیاں, ڈبل روٹیاں, انڈے, جیم, مکھن کی ٹکیاں ساری ادھر سے آتی تھیں, اسی اکاؤنٹ سے آتی تھیں. ٹھیک ہے نا ضمیر صاحب, یہ سارے خرچے, یہ سارے موج میلہ, یہ لوٹ میلہ, یہ مینا بازار, یہ لوٹ مار کا, یہ تو بما اہل و عیال پورے خاندان نے چلایا ہوا ہے, چلایا ہوا تھا بھی, چلایا ہوا ہے بھی. اس میں بلاول زرداری صاحب بھی ہیں, ابا جی بھی ہیں, پھپھی بھی ہیں, منہ بولے بھائی مظفر ٹپی صاحب بھی ہیں, ہواری اور پٹواری سارے ساتھ ہیں. ہم تم ہوں گے, ساون ہوگا, رقص پہ سارا جنگل ہوگا, وہ سارا ماحول سندھ کے اندر بنا ہوا ہے. 2008 سے 2013 تک وفاق میں تھا. جناب بلاول زرداری صاحب سے میری گزارش ہے کہ اس فرد کی طرح کہ جس کو قتل کے الزام میں جج نے نا پھانسی کی سزا دی, تو ساتھ ہی جج نے کہا اپنی آخری خواہش بتا, تو وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب میری آخری خواہش ہے میری جگہ آپ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائیں. تو جناب آپ باقیوں کو چھوڑیں پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے پہ, پہلے کرپشن کی جو پھندا ہے اس کی پھانسی آپ لیں, کیونکہ آپ نے اور آپ کے والد صاحب نے اور آپ کے خاندان نے 3 نسلیں یہاں پہ حکومت کرتی رہی ہیں اس خاندان کی, اور آپ نے جو لوٹ مار خصوصاً پچھلے 13 سالوں میں اس ملک میں کی ہے اس کا بھائی جی حساب کتاب دو. جیسے جیسے شکنجہ کستا جاتا ہے احتساب کا, ان کو 18ویں ترمیم, معیشت, جمہوریت, ثقافت, تمدن, ایتھکس, ویلیوز, ٹریڈیشنز, پتہ نہیں کیا کیا نئی نئی چیز یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. 18ویں ترمیم بھی یاد آ جاتی ہے. آپ لوگ تو پتہ نہیں میرے خیال میں بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں 18ویں ترمیم. آواز آہستہ آ رہی ہے زمین پر, 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی وہ پھر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں نا. اچھا, میں اور آپ ہے نا, اور 90% جو پبلک ہوتی ہے, انسان ہوتا ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو, برا وقت آئے نا کوئی انتہائی سویر, کوئی امی کو یاد کرے گا, کوئی ابا جی کو یاد کرے گا, کوئی پھپھی کو, کوئی تائی کو, ان پہ برا وقت آتا ہے یہ 18ویں ترمیم کو یاد کرتے ہیں. 18ویں ترمیم نہ ہوئی, وہ پھپھی ہو گئی ہے نا, وہ خدا کا واسطہ ہے یار, جب بھی کوئی احتساب کا شکنجہ کسا جاتا ہے 18ویں ترمیم, ہائے 18ویں ترمیم, ٹھیک ہے جی, ہائے جمہوریت, ہائے پارلیمانی سسٹم, بات کہیں اور کی ہوتی ہے, لجا کہیں اور جاتے ہیں, اور کہتے ہیں نا کھوتا مرے کھاریاں تو سوک وزیر آباد, ان کا وہ حساب ہوتا ہے. اب کل بھی دیکھیں ان کے والد محترم اور ان کے اوپر عزیر بلوچ سے لے کے نثار مورائی سے لے کے باقی سارے جو معاملات ہیں وہ بالکل قریب پہنچ گئے ہیں, اب فیصلے کے قریب ہیں. ان کو 18ویں ترمیم یاد آ گئی, کہتے ہیں جی جمہوریت کے لیے اور معیشت کے لیے زہر قاتل ہے عمران خان صاحب. ابا جی کا نام جمہوریت رکھ لیا, اپنا نام معیشت رکھ لیا ہے. اچھا چوہان صاحب کے لیے زہر قاتل ہے. چلیں چوہان صاحب, ابھی اطلاعات کچھ ایسی آئی ہیں, کچھ اخباروں میں بھی یہ خبریں چلیں کہ زرداری صاحب جو ہے, آپ کی آواز آہستہ آ رہی ہے, زرداری کی آواز تھوڑی تیز کریں آپ کی. زرداری یار, چوہان صاحب کو میری آواز کم جا رہی ہے, پلیز
प्रोड्यूसर साहब जरा देख लीजिएगा, क्योंकि चौहान साहब थके भी हुए हैं, काफी सारे प्रोग्राम्स ये करके आ रहे हैं, तो इनकी एक तो मेहरबानी है, हमें टाइम दे रहे हैं, तो आवाज इनको सही जानी चाहिए। चौहान साहब, मेरा सवाल, अगर आपको आवाज अब आ रही है सही, वो ये है कि कुछ अखबारों में भी ये खबर छपी कि जरदारी साहब अब जो है अमेरिका जाकर इलाज कराना चाहते हैं, और वो जाने से पहले तमाम जायदाद के मामलात, वसीयतें और वो सब कुछ जो है वो सेटल कर चुके हुए हैं, कि जिसको क्या 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 देना था वो दे चुके हुए हैं, और अब वो डेस्परेट हैं कि वो इलाज के लिए जाएं। और वो शायद कुछ इस हवाले से कुछ आप लोगों से भी, मतलब कुछ आपको इत्तला होती है ऐसी कि भाईजान बस जाने दें यार, ये हम तो सिर्फ शोर मचाते हैं। वैसे ड्राइंग रूम्स में बैठ के तो वो कहते हैं कि यार 18वीं तरमीम कोई सहीफा तो नहीं, इस पे भी बात तो हो सकती है। वो ये खुद पीपल्स पार्टी और ऑपोजिशन भी कहती है। देखिए, बात ये है कि एंड यही है, इंसान ने, है ना, वो क्या कहते हैं, 2 मीटर 2 गज या 3 गज की कब्र में ही जाना है। मैं समझता हूँ कि निशान इबरत है आसिफ जरदारी, निशान इबरत है नवाज शरीफ पाकिस्तान की आवाम के लिए। और यार, करप्शन भी करो तो कोई हिसाब की करो, अन्नी भी डालो तो कोई हिसाब की डालो, 2 नंबरी भी करो तो कोई हिसाब की करो, अकरबा परवरी भी करो तो कोई हिसाब की करो, लूट मार भी करो तो कोई हिसाब की करो। इन्होंने 40 साल और खुसूसन जो पिछले 13 साल, इन्होंने तो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के खजाने के ऊपर अपनी नाजायज मुआशी, माशरती, सियासी, सकाफती ख्वाहिशात का वो ब्लेड फेरा है, वो बलडोजर फेरा है कि आज हम सारे, पूरी पाकिस्तान की मईशत चा चा कर रही है। किसी साइड से पकड़ाई नहीं दे रही कि इसको किधर से ठीक करें और किधर से ना करें। तो चौहान साहब, ये रिलीफ चाहते हैं, कोई रिलीफ चाहते हैं? यार मेरी बात सुने, इनसे पूछो ना, आसिफ जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब से, उनके टब्बर से, जना कब्र के अंदर जना ये खरबों डॉलर जना अपने साथ रखोगे? इनसे पूछें, वो तो इनसे पूछें यार, ये जो तुमने इतनी लूट मार की है, अब क्या है? भिंडी खाते हो? भिंडी मसाला, भिंडी कढ़ाई, खड़ी भिंडी, मसाले वाली भिंडी, टमाटर वाली भिंडी, इसके अलावा और कोई गजा नहीं खा सकते जरदारी साहब। नहीं, जरदारी साहब तो खैर ये 95 में भी, चौहान साहब 95 में भी मैंने देखा था उनकी गजा उस वक्त भी यही थी, वो कोई मतलब वो एक पीली मूंगी की दाल और भिंडी। भाईजान, बीमारियां हैं, इंसान को समझना चाहिए। मैं तो आपके इस प्रोग्राम के जरिए से ये फार्मूला पेश कर रहा हूं कि यार 21वीं सदी के अंदर खुदा न खास्ता कोई बंदे ने अपने कोई सियासत, अपनी माशरत, अपना घर चलाने के लिए, और 2 नंबरी भी करो तो कोई साहब की करो। इन्होंने तो अन्नी डाली हुई थी इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने। आपको इतला है ऐसी हस्ती बस्ती पाकिस्तान की बस्ती जो है इन्होंने उजाड़ के रख दी। नहीं, ये शोर अब जाएंगे, जाके इलाज कराएंगे, एक साथ इलाज करा रहे हैं लंदन में, चौहान साहब प्लेटें और अपनी डोंगे और अपनी सही चमचे खर्चे ठीक कर रहे हैं, अब ये भी जाएंगे। चौहान साहब, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं ज्यादा 18वीं तरमीम का और बाकी चीजों का, आपके ऊपर इल्जामात, पीटीआई के ऊपर इल्जामात, कि वो कुछ मतलब चाहते हैं कि उनके ऊपर जरा हाथ हौला किया जाए? सर, बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है जी, इधर भी बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड है, हमारे पंजाब में भी, ठीक है जी, हमजा शहबाज साहब और शहबाज शीर साहब, उधर भी बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड है, जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब नाम भुट्टो का इस्तेमाल करते हैं। और मैं 2 दिन से क्या है, मैंने वो बड़ा वायरल हुआ हुआ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मैंने कहा यार ट्रकों के पीछे लिखा होता है F-16, तो क्या है वो F-16 लिख देने से जो है ना वो जंगी त्यारा बन जाता है? वो ट्रक गधा गाड़ी के पीछे लिखा होता है मिराज त्यारा, सही, तो क्या वो गधा गाड़ी जो है ना वो जंगी त्यारा बन जाता है? बिल्कुल सही। इसी तरह भुट्टो साथ देखने से क्या तुम जुल्फकार अली भुट्टो और भुट्टो खानदान के हो जाओगे? नहीं, बिल्कुल सही। तुम जरदारी खानदान के हो, तुम आसिफ जरदारी के पूत हो, तुम उस आसिफ जरदारी की औलाद हो जिसने पाकिस्तान के अंदर करप्शन के और डकैती के और 2 नंबरी के और लूट मार के चौहान साहब तो अदालतें फैसला करेंगी ना, जनाब इजाद किए। चौहान साहब, अदालतें फैसला करेंगी ना, ये मैं और आप तो नहीं फैसला दे सकते ना इस पे, अदालतें फैसला देंगी। हाँ, बस अदालतें फैसला करेंगी। अदालतें जब फैसला देती है तो ये फिर अदालतों को भी कहते हैं कैंगरू अदालतें। इनकी वालदा मोहतरमा अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस पे जगह दे, बड़े मशहूर इनके फिक्रे जो ना, और अभी इनके फिक्रे भी जरदारी साहब के। छोड़े इन बातों को, जो है ना, मैंने तो कई प्रोग्रामों में कहा है, पाकिस्तान के अंदर आप रावलपिंडी के छीमे नाई के पास चले जाएं, लाहौर के जनाब मुबे कसाई के पास चले जाएं, कोयटा के दिलबर हलवाई के पास चले जाएं, पेशावर के पप्पू नान बाई के पास चले जाएं,
بچے کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا لوٹ مار کی ہے پچھلے 40 سالوں میں اور پچھلے 13 سالوں میں خصوصاً. ہر ایک کو پتا ہے. ہم کو آپ ان کے زرداری ہاؤس کون چلاتا رہا ہے, ان کے بلاول ہاؤس کون چلاتا رہا ہے, بچے کو پتا ہے لاہور کے اندر یہ 1 ارب کی مالیت کا بلاول ہاؤس جو ہے نا یہ کس نے کہاں سے دیا, کو ڈھکا چھپا ہے. چوہان صاحب لیکن عزیر بلوچ کے والے سے ہم سارے پاگل بن کے لگے ہوئے ہیں جنا, اینکر بھی اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی ادھر سے دوسرے بھی اپنا گھنٹہ پورا کرنے کے لیے میڈیا کے اندر آتے ہیں. وہ کہتا ہے جی عزیر بلوچ تہاڈا, وہ کہتا ہے نہیں ساڈا, وہ کہتا ہے جی نہیں ساڈا نہیں تہاڈا. او بھائی بچے کو پتا عزیر بلوچ کون ہے. بلوچ کی جے آئی ٹی کے اوپر سوال تو آگ سر پہ رکھ کے کہہ دیا, ایک چیز کھول دی تھی ذوالفقار مرزا نے. نہیں صحیح ہے, اس عزیر بلوچ کی ایک چیز سب کو پتا ہے یار, کیا ڈرامے بازیاں. لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے چوہان صاحب, عزیر بلوچ ہمارا ہے تو آپ کا ہے, اس کس کا ہے, اس کی یہ نوبت اس لیے پہنچی کہ وہ جے آئی ٹی رپورٹ ہی نہیں فائنل ہو رہی کہ صحیح کون سی ہے, غلط کون سی ہے, فیک کون سی ہے. جس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے نام ہے وہ صحیح ہے, جس میں نہیں ہے نام وہ صحیح ہے. اس لیے یہ کنٹروورشل مطلب زیادہ کنٹروورسی بنی نا, ورنہ ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے کہ صرف عزیر بلوچ کو ہی پیٹتے رہیں روزانہ بیٹھ کے. یار ضمیر بھائی آپ کو بھی پتہ ہے پروگرام میں نا آپ اپنا جناب ریسیور اتاریں نا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا آپ اپنے دماغ میں لڑائیں. ماشاءاللہ بڑے سینئر صحافی ہیں آپ کو سارا پتہ ہے جناب عزیر بلوچ سے لے کے ان سارے لوگوں کے یہ پیپلز امن کمیٹی اور لیاری گینگ وار اور 2008 سے لے کے 2018 تک ڈیلی کی بنیاد پہ کروڑوں روپے کا بھتا اور منتھلیاں, ڈیلی منتھلی نہیں ویکلی نہیں, ڈیلی کی بنیاد پہ کروڑوں اربوں روپے ان کے کھانچے تھے. صحیح 15,000 بندہ شہید ہوا ہے 10 سالوں میں. چلیں بالکل آپ صحیح ان کی کہہ رہے ہیں, ناجائز سیاسی خواہشات اور مالی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. چلیں عزیر بلوچ کا یہاں پہ لڑنے لگے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں میں نے تو جو بات کی وہ تو صرف اور صرف کیونکہ ایک جے آئی ٹی کے اوپر آپ کے اپنے وزیر نے بیٹھ کر کوسچن کر دیا کہ جی یہ غلط ہے. سر چھوڑے جے آئی ٹی, میں نے پچھلے 25 دنوں میں ضمیر بھائی اس کے اوپر عزیر بلوچ کے اوپر آپ نے دیکھا نہ کوئی ٹکر دیا, چلیں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے, چلیں اس کو ہنسی بھی آتی ہے, رونا بھی آتا ہے. چلیں چھوڑ دیتے ہیں, عدالتوں پہ چھوڑتے ہیں. پاگل کے بچے ہیں یار جو ہم اس کے اوپر بحث لگے ہوئے ہیں عزیر بلوچ کون ہے. چلیں میں نے بتا دیا پپو نان بھائی, چیمہ حلوائی, ٹھیک ہے سب کو پتہ ہے, بالکل صحیح, سب کو پتہ ہے, سے پوچھو جا کے, صحیح ہے, صحیح ہے. چلیں عزیر بلوچ کون ہے. بالکل صحیح ہے. پنجاب کی کرپشن کے حوالے سے اس کا فریال تالپور سے کیا تعلق ہے, اس کا آصف زرداری سے کیا تعلق ہے, اس کا شرجیل میمن سے کیا تعلق ہے, اس کا مظفر ٹپی سے کیا تعلق ہے, چلیں وہ سارے بتائیں گے. چلیں بالکل صحیح آ گیا, ایک جے آئی ٹی میں بھی لکھا ہوا ہے, سب کچھ ہو گیا, ٹھیک ہے. بلاول بھٹو آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو تو مطلب پتہ نہیں ہے کہ جادو کون سا ہے, آپ نے بتا دیا. کرپشن آپ نے کہا کہ ثابت کر کے دکھا دیں پچھلے 2 سال کے دور میں. آپ کے اپنے ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے جو ہیں وہ احمد حسین صاحب کیا کہتے ہیں وہ ذرا سن لیں, چھوٹی سی بات ہے وہ ذرا سن لیں پلیز. جی فیاض الحسن چوہان صاحب, ایک احمد حسین صاحب کہتے ہیں کہ ملتان میں, اور قسم کھا کے کہتے ہیں, قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ایک سٹنگ ایم این اے پی ٹی آئی کے, کہ ملتان جو کہ پنجاب کا ایک سب سے بڑا شہر ہے, اس میں جتنی کرپشن ہو رہی ہے وہ اس میں کوئی سرکاری ملازم جو ہے ملوث نہیں ہے. وہ آپ کے ایک سٹنگ وزیر کے اوپر الزام لگاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ چلیں بلاول غلط کہتے ہیں, ہم مان لیتے ہیں کہ بلاول بھٹو غلط کہتے ہیں, ان کا جواب دے دیں. اچھا یہ جو آپ نے جن ایم این اے کا کہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے امیچورٹی کا ثبوت دیا ہے, انتہا درجے کی امیچورٹی کا. اگر تو وہ میچور ہوتے تو پھر کوئی پروف لے کر آتے, پروف لا کے میڈیا کے سامنے بھی دیتے, اینٹی کرپشن کو بھی دیتے اور نیب کو بھی دیتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بندہ کرپشن کر رہا ہے, اس طرح یہ کہنا کہ میں آپ کو کہوں کہ ضمیر حیدر صاحب کرپشن کر رہے ہیں جناب آپ کی یہاں پر, سپوز میں یہ کہوں جی ضمیر حیدر صاحب یہاں پہ پارٹیسپینٹ بلاتے ہیں جی, پیسے لے کے بلاتے ہیں جی, وہ بات ہے کرنے والی, عجیب ہے تو کی بات ہے یہ. ہاں میں اس وقت بات کروں کہ جب میرے پاس کوئی پروف ہوگا. قسم کھا رہے ہیں, قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, مطلب ایک الیکٹڈ آدمی ہے, قسم کھانے کو جو مرضی کھا لے. اگر قسم کھانے سے جو ہے نا عدالتیں اور قانون فیصلے کرنا شروع ہو جائیں تو نہ آپ اس سیٹ پہ ہو نہ میں اس سیٹ پہ ہوں, نہ آپ زندہ ہو نہ میں زندہ ہوں, کیونکہ ہر ایک کا دشمن ہوتا ہے, ہر ایک سے نفرت کرنے والا ہوتا ہے, ہر ایک کو ناپسند کرنے والا ہر بندہ ہوتا ہے. وہ جائے جا کے عدالت میں کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں فیاض الحسن چوہان قاتل ہے, چلو جی سزا دو جی فیاض الحسن چوہان کو سزائے موت, خدا کی قسم ضمیر حیدر جناب چور ہے, چلو جی ہاتھ کاٹو جی ضمیر حیدر صاحب کی, عدالتیں فیصلہ دے دیں.
اتنی نوبت کھانے سے تو نہیں ہوتا نا. صحیح چوہان صاحب, لیکن اتنی نوبت کیوں پہنچتی ہے آپ کی اپنی پارٹی کے اندر کہ اس قسم کی بات ہو جائے؟ یار پالیٹکس کے اندر دیکھو بات سنو, پالیٹکس کے اندر جناب 100 سجن 100 دشمن, صحیح, چاہنے والے بھی بڑے اور گالیاں نکالنے والے بھی بڑے, اور پارٹی کے اندر بھی 100 سجن 100 دشمن ہوتے ہیں. پھر جو بندہ جتنا پاپولر ہوتا ہے, جتنا بڑا ہوتا ہے, اس کے مخالف بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ماشاءاللہ پارٹی کے نمبر 2 ہیں, ایک پاپولر آدمی ہیں, پاکستان کے دوسری دفعہ وزیر خارجہ بنے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہیں, ان کے حوالے سے ان کی اپریہنشنز ہوں گی. لیکن میں نے لفظ یوز کیا امیچورٹی کا, اس نے امیچور ایٹیچیوڈ رکھا ہے. صحیح. چلیں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ذرا جائزہ لیں گے کہ احسن اقبال صاحب نے ایک پنجاب کے بڑے منصوبے کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں تاخیر جو ہوئی ہے, اس حوالے سے نیب میں درخواست دے دی کہ عمران خان صاحب جو کہ موجودہ وزیر اعظم سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف انہوں نے درخواست دے دی ہے نیب میں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. فیاض الحسن چوہان صاحب صوبائی وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوہان صاحب, یہ احسن اقبال صاحب نے آج تھوڑی سی گفتگو کی ہے, وہ ذرا سن لیں تو اس پر پھر آپ کا کمنٹ چاہیے مجھے. جی چوہان صاحب, نیب نے اب تک کیا کاروائی کی ہے؟ پہلے کہتے ہیں کہ نیب نے ہماری جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے, اب کہتے ہیں نیب نے کیا کاروائی کی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے کیونکہ نیازی صاحب عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو حکومت کی پی ٹی آئی کی جو کرپشن ہے وہ نظر نہیں آتی. اچھا, یہ جو ہمارے نارووال کے ارسطو اور کانا کاچا کے سقراط چودھری احسن اقبال صاحب ہے نا, کہتے ہیں ہمارے 40 سال پرانے کیس, خان صاحب کا 55 سال پرانا کیس انہوں نے نکالا تھا اپنے دور حکومت میں, آج سے 3 سال پہلے 4 سال پہلے سپریم کورٹ پہ لے کے گئے تھے وہ فلیٹ والا ایشو. عمران خان صاحب 76 ڈاکومنٹ لے آئے تھے لندن سے, اور وہ بینک اور وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے جو بند ہو چکے تھے ان کے بھی جناب چیکس اور ووچرز اور ان کے جناب کاغذات لے کر عدالت کے سامنے رکھے, اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے سیٹسفائی ہونے کے بعد انہیں صادق اور امین کا خطاب دیتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے جناب آپ بری ہیں. تو جناب نارووال کے ارسطو صاحب, آپ بھی اپنے ڈاکومنٹس دیں, آپ ان سے پوچھیں یار یہ جو یو اے ای یا پتہ نہیں سعودی عرب میں آپ نے وہ سینٹری ورکر کا کامہ بنایا تھا, وہ کس مقصد کے لیے بنایا تھا؟ ادھر تو آپ پروفیسر ڈاکٹر ہیں, یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہیں, ادھر آپ نے جناب سینٹری ورکر کا جناب آپ نے اقامہ بنایا ہوا تھا, وہ کس مقصد کے لیے بنایا تھا؟ نوکری کے لیے بنایا تھا؟ نہیں بھجن, وہ کرپشن کا مال چھپانے کے لیے, وہ اربوں خربوں کی لوٹ مار چھپانے کے لیے. چوہان صاحب وہ کہتے ہیں کہ آنے جانے میں آسانی رہتی ہے اس لیے اقامے بنا لیتے ہیں, چاہے جیسے بھی ہے کہ ٹریول مطلب ریسٹرکشنز کم ہوتی ہیں, آنے جانے میں آسانی رہتی ہے, اس کے لیے نائب قاصد اور جناب گارڈ کا اور جناب سینٹری ورکر کا کامہ بنانا پڑتا ہے. پروفیسر صاحب کو جو حضرت پروفیسر صاحب ہیں, ہاں مسئلہ یہ ہے کہ صرف 100 کروڑ روپیہ, سنو ضمیر بھائی, 100 کروڑ روپیہ 4 پروجیکٹ, 4 میٹرو لاہور, میٹرو ملتان, میٹرو پنڈی اور اورنج لائن ٹرین, اس کے نیچے پھول پتیاں مینا کاری نقش و نگار بنانے کے. ان کے بھائی نے 100 کروڑ روپیہ پی ایچ اے کے جناب کنٹریکٹر اور اس کے حیثیت سے جناب وہ ڈکار گئے. ان کو تو آل شریف اچھے لگیں گے, ان کو تو نواز شریف صاحب دیانتدار لگیں گے, انہیں تو شہباز شریف صاحب بڑے اچھے اور جناب بڑے سجن لگیں گے, انہیں تو نون لیگ جناب بڑی پوتر لگے گی, انہیں تو عمران خان صاحب بڑے برے لگیں گے, انہیں تو نیب بھی بہت بری لگے گی, انہیں تو ملک کا قانون بھی برا لگے گا, انہیں تو جناب ایف آئی اے بھی بڑی بری لگے گی, انہیں تو پولیس کو سے بھی نفرت ہوگی. تو جناب کالا کاچا کے سقراط صاحب, آپ اپنا حساب کتاب دیں, آپ چلے جائیں دوسروں کے اوپر. وہ اس پہ میں بڑا دلچسپ آپ کو سنا دوں, وہ ایک غریب دیہاتی نے بڑی محنت سے اپنے بچے کو پڑھایا, اس کو شوق تھا میرا بچہ بڑا آدمی بنے. میٹرک کا رزلٹ آیا تو اس غریب آدمی نے پوچھا بچے سے کہ پتر کی رزلٹ آیا؟ پتر جو ہے وہ چودھری احسن اقبال صاحب کی طرح, نارووال کے ارسطو کی طرح بڑا جناب تیز تھا. اسے کہا ابا جی وہ جو پنڈ کا حوالدار سی نا, اسا پتر فیل ہو گیا ہے. وہ باپ نے کہا چل وہ فیل ہو گیا, تو بتا تیرا کیا رزلٹ؟ اسے کہا ابا جی جو پنڈ کا ذیلدار ہے نا, اسا پتر ہی فیل ہو گیا ہے. اسے کہا تو چھاڑ, تو اپنا دس.
اس نے کہا ابا جی وہ جڑا پنڈ کا حوالدار سی نا اس کا پتر بھی فیل ہو گیا ہے. بالکل. ابے کو غصہ چڑھ گیا, اس نے کہا جڑا مرضی فیل ہو گیا تو اپنا دس تیرا کی بڑھیا. تو بچہ کہتا ابا جی میں کہنا کوئی ڈی سی کا پتر ہاں, میں بھی فیل ہو گیا. نہیں چلے ایسے اقبال سے پوچھو تم چاہتے ہو کہ وزیر اعظم کے خلاف یہ فلاں, بالکل اپنا دس چوہان صاحب آپ جو تو نے 100 کروڑ روپے تو صرف اچھا پھر صاف پانی کے پروجیکٹ کے اندر صحیح کروڑوں روپے کی کرپشن اس کے بھائی وہ بھی انوالو. یہ میں سمجھتا ہوں چوہان صاحب آپ پنجاب کے دل لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, نام نہاد آپ پنجاب کے دل لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پنجاب میں بیٹھ کر اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے ہوئے ہیں, اور آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نئی انویسٹیگیشن کھل رہی ہے. احد خان چیمہ, وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف, جاوید محمود صادق. بات یہ ہے کہ یہ اتنا کوئی مطلب مشکل معاملات ہیں کہ یہ اتنا ٹائم لگ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن پہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں لیکن کوئی چیز لاجیکل کنکلوژن تک نہیں پہنچ رہی. سر یہ پہنچے گی, یہ آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, یہ آپ کا کہنا نہیں ہے, میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے, ہر ایک کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی سسٹم, نیب کا جو سسٹم ہے, پروسیکیوشن کا جو سسٹم ہے, اس میں جھول ہے, کوئی رزلٹ آنا چاہیے. لیکن دوسرا ایک اینگل بھی ہے نا, وہ دوسرا اینگل یہ ہے انہوں نے, یہ تو ماں کے لال اتنے کرو تھے, اتنے کاریگر تھے, اتنے فنکار تھے, انہوں نے ایک نہیں, دو نہیں, بیسیوں نہیں, سینکڑوں جگہوں پہ اتنے انہوں نے تنتر کیے ہوئے ہیں, اتنے کرپشنیں کی ہوئی ہیں. یہ جس فیلڈ میں ہاتھ, یہ چھینک مارتے تھے وہ بھی پیسہ کھا کے, یہ سانس لیتے تھے وہ بھی پیسہ کھا کے, یہ ہنستے تھے وہ بھی پیسہ کھا کے, یہ کسی سے ہاتھ ملاتے تھے وہ بھی پیسہ کھا کے. ان کا تو یہ سٹائل تھا اس پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کا. کوئی شعبہ, کوئی وزارت, کوئی منسٹری, کوئی ڈپارٹمنٹ, کوئی آرگنائزیشن, کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں کھربوں روپے کی انہوں نے کرپشن نہ کی ہو. وہ بندہ کدھر ہاتھ ڈالے, عدالتیں بھی تھک گئی ہیں, نیب کے لاکھ دورہ ہو گیا یار, کہاں سے اس کو پکڑے اور کہاں سے ان کو چھوڑے. چلیں وہ تو مقصد یہ ہے, جی پرابلمز ہیں, صحیح نہیں پرابلمز ہیں. سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا اب نیب کو اللہ کرے جو ہے وہ پروسیکیوشن تیزی سے چلے اور تیزی سے کام معاملہ چلیں, کیونکہ اب عوام بھی تنگ آ گئی ہے چوہان صاحب کہ آئے دن نئی انویسٹیگیشنز, نئے ریفرنس, لیکن نتیجہ ابھی تک دیکھنے کو نہیں مل رہا. تو عوام بھی اب تنگ آ گئے کہ یار شاید یہ اس طرح ببل ہے اور یہ ابھی پھٹ جائے گا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی جو جوائنٹ اپوزیشن ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ کوئی دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ کوئی آپس میں ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی کنسیشن لینا چاہ رہے ہیں؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے, وہ ذرا سن لیں تو اس پہ پھر آپ کا کمنٹ چاہوں. ریاستوں کی بقا کا مدار کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ معاشی خوشحالی ہو سکتی ہے. 5 سال پورے کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ پوری قوم کو بد دعا دے رہے ہیں, جس کو میں پوری قوم کے لیے بد دعا سے تعبیر کرتا ہوں. کوئی تبدیلی کی بات نہیں ہے, تباہی کی بات ہے. ریاست جی چوہان صاحب وہ کہتے ہیں کہ 5 سال پورے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری قوم کو بد دعا دے دیں. انہوں نے بار بار اس پہ زور بھی دیا کہ بد دعا دے دیں. دیکھیں نا فضل الرحمان صاحب, پاکستان کی سیاسی ٹوکری میں پڑا ہوا وہ انڈا ہے جو ٹوٹ چکا ہے. ٹوٹنے کے بعد اس کی بدبو سے تعفن پھیلا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے, یہ دوسروں کو گندا انڈا کہتے ہیں, یہ خود ٹوٹا ہوا گندا انڈا ہے. اب ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بھائی جان یہ سہاگن نہیں رہے, یہ بیوہ ہو چکے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ سیاسی طور پہ بیوہ ہے, یہ سیاسی طور پہ فارغ ہے, لیکن یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ان کا جو موج میلہ لگا ہوا تھا, یہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں, یہ اصول کے نام پہ وصول کی سیاست کرتے ہیں. یہ ہمیشہ 73 کے آئین کے تناظر میں 74 قسم کی کرپشن کے رنگ ڈھنگ گر اور سر نکالتے ہیں. ان کا سٹائل کیا ہے؟ ابھی یہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں نا, یہ اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے نہیں کر رہے. یہ وہ جو لانگ مارچ نکالا تھا, اس لانگ مارچ میں شہباز شریف, زرداری صاحب, انہوں نے ان کو کروڑوں روپے اربوں روپے کا جو فنڈ دینے کا اعلان کیا تھا, یہ گرائیاں کر رہے ہیں. یہ آؤٹ سٹینڈنگ جو پرانی تھیں جو ان کے ذمہ ہیں زرداری صاحب کے اور بلاول کے اور شہباز شریف کے, یہ ملاقاتیں کر کے کہہ رہے بھائیو پیسے کڈو جو تو آپ کے ذمہ ہیں. منو تو تسی منجدار دے وچ لے کے کھلارتا سی, تو بعد میں سارے بھاگ گئے تھے, سانو نہر والے پل تے بلا کے چن بھائی کتنے رہ گئے کہ مزدار. اب یہ ساری ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے وہ پرانے پیسے جو پھنسے ہوئے نا ان کے,
جو ان کے ذمہ ہے زرداری صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے، وہ نکلوانے کے لیے آ رہے ہیں. باقی ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے متحد نہیں ہونا. یہ شہباز شریف صاحب کو بلاول بھٹو بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو رہی، اے پی سی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. اب کہتے ہیں کہ شاید بڑی عید کے بعد ہوگی. بڑا مطلب کیا معاملہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ لانے والے تو لے آئے، لیکن اس موجودہ حکومت کو، پی ٹی آئی کی حکومت کو طول جو ہے وہ اپوزیشن دے رہی ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بھی کمنٹ ہے؟ سر مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب دونوں پچ کے جناب دونوں سائڈ پہ کھیلتے ہیں، پتہ ہے ان کو. مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ ہے زرداری صاحب کے جناب کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، پتہ ہے. وہ اپنے موج میلے میں ہے، اس نے لانگ مارچ سے اربوں روپے کما لیے. ملکی غیر ملکی جتنے کوئی انویسٹر تھے جناب، اور یہ بلاول زرداری، آصف زرداری، نواز شریف، انہوں نے کروڑوں روپے دیا فنڈ، اس میں سے انہوں نے 10% لگایا، باقی اپنی جیب میں ڈالا، اپنے کیسے میں ڈالا، اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ. یہ تو اپنی کمائی پہ لگے ہوئے ہیں. ان کی تو 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑائی میں ہے. اب یہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ایسی موو چلائیں، پھر اربوں روپے کی دیہڑی لگائیں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب بچے تو نہیں ہے نا، چوچے اور کاکے تو نہیں ہیں. انہیں بھی سمجھ آیا، انہوں نے بھی لولی پاپ دی ہوئی ہے ان کو. ملاقاتیں کر لیتے ہیں، اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے مولانا زرداری صاحب کو، اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو. چوہان صاحب -1 کا بلاول کہتے ہیں کہ ہم نے تو بات نہیں کی، باقی لیڈ اپوزیشن کہتی ہے ہم نے تو بات نہیں کی. یہ -1 کی عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات آئی کہاں سے؟ اور اس کے بعد پھر ہم پنجاب میں بھی -1 کے اوپر آئیں گے، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے. مرکز کے اندر -1 کی بات جس دن شروع ہوئی تھی، اس سے اگلے دن رات کو چھس پھس اور ٹھس وہ ہو گئی تھی. وہ تو ہو گئی ختم. وجہ او بھائی جی، کیا عمران خان صاحب نے منی لانڈرنگ کی اربوں روپے کی؟ کیا عمران خان صاحب نے کرپشن کی اربوں روپے کی؟ کیا عمران خان صاحب کی فیملی، ان کے بیوی بچے کھربوں ڈالر کی کرپشن کر رہے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب نے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کی؟ کیا عمران خان صاحب نے عدالتی اداروں کو سے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ اور پھڈا رکھا؟ کیا عمران خان صاحب نے انڈیا کے ساتھ پاکستان کے مفادات کو بیچا؟ کیا عمران خان صاحب نے مودی کی امی کو ساڑیاں بھیجیں؟ کیا عمران خان صاحب نے مودی کی بہن کو آم کے ٹوکرے بھیجے؟ کیا عمران خان صاحب نے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے انڈیا کے اندر کارخانے لگانے اور کاروبار کرنے کی کوشش کی؟ کیا عمران خان صاحب نے کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے جندال سے اور انڈیا کے کاروباری لوگوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر کے پاکستان کے معاشی مفادات کو داؤ پہ لگایا؟ کیا عمران خان صاحب نے ملک اور قوم کے ساتھ کوئی بے وفائی کی؟ تو کس بات کا -1 یار؟ چلیں بالکل کس بات کا بتائے نا. نہیں ان باتوں پہ نہیں. اپوزیشن کہتی ہے کہ جی عوام کے مطلب مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. اپوزیشن عوام کے مامے لگتے ہیں، چاچے لگتے ہیں، پھوپھڑ لگتے ہیں، تائے لگتے ہیں. نہیں 40 سال سے جناب عوام ان کے ذمہ ڈالی ہوئی تھی، ان چور اچکوں کے. اس وقت کدھر تھے جب 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں دے کے جناب یہ لوٹ مار لگے ہوئے تھے؟ ہم تم ہوں گے، ساون ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا کہ مزداق ساروں نے جناب راجا آؤ مل کے کھائیں، آدھا والا ماحول بنایا ہوا تھا. چوہان صاحب لیکن آپ پھر ان کو عوام یاد نہیں آتی تھی. چوہان صاحب اس عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی اپنے دانتوں سے کھولے لگا ہوا ہے اس وقت. چلیں مان لیتے ہیں، لیکن آپ پھر مانتے نہیں ہیں نا. اب 2 سال بعد بھی اگر سبزیوں کی قیمتیں دگنی سے زیادہ ہو جائیں، اور اب کی مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر شگنی نہیں ہے یار ضمیر بھائی. سر آپ پھر چوہان صاحب مانتے نہیں ہیں نا. لیکن آج آپ پچھلے 6 سال پہلے کی بھی جناب ایک خاص موسم ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، چلیں میں مان لیتا ہوں چلیں مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر، سبزیوں کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. میں مان لیتا ہوں. چلیں مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر سندھ میں بھی آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ پنجاب سے ہو رہا ہے، اور جو ایک اور طوفان آئے گا اس کی نااہلی کی وجہ سے ہوگا. کس کی وجہ سے؟ وہ مراد علی شاہ صاحب کی نااہلی کی وجہ سے ہوگا، وہ ان کے نکمے پن کی وجہ سے ہوگا. نہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے کرائسس پنجاب میں آئے گا، پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہوگا. چوہان صاحب وہ کہتے ہیں کہ پہلے چوہان صاحب سنو جی وہ کہتے ہیں پہلے کرائسس پنجاب میں آئے گا. ضمیر بھائی سنو جی سنو ضمیر بھائی سنو.
آپ کے سارے ٹی وی چینلوں نے پچھلے سال بلکہ اس سال کے شروع میں جنوری میں وہ رپورٹنگ کی تھی، بڑے ٹی وی چینلوں سے لے کے آپ کے چینل نے، سندھ کے اندر 48 کروڑ مالیت کی گندم کو سٹاک کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کے عزیز و اقارب کا گودام سالانہ 1.5 ارب روپے کی مالیت کے اوپر جناب ہائر کیا ہوا ہے۔ 48 کروڑ کی جناب آپ کی گندم ہے، اس کا سالانہ کرایہ 1 ارب 1.5 ارب روپیہ ہے۔ یہ تو ان کی مینجمنٹ ہے، یہ تو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، اور پھر انہی کے آپ ٹی وی چینلوں نے پوری پاکستانی قوم کو دکھایا ہوا ہے کہ جناب کراچی سے لے کے سانگڑ تک آپ کے تمام سندھ کے سرکاری گوداموں سے گندم چوری ہوئی ہے۔ یار تمہاری چوری کی وجہ سے، ڈکیتی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے بحران آئے گا، پچھلے سال ہوا تھا، اللہ نہ کرے آئے، وہ پچھلے سال ہوا تھا۔ اس سال وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا کرائسس جو ہے، جس طرح آج بھی پرائم منسٹر نے میٹنگ اسی حوالے سے چیئر کی کہ گندم ریلیز کی جائے، گندم اگر جنہوں نے سٹور کی ہوئی ہوتی ہے جو ان کے خلاف کاروائی کی جائے، اور چینی کے حوالے سے بھی یہی بات ہوئی۔ تو یہ تو آج بھی پرائم منسٹر یہی بات کر رہے ہیں، کل بھی انہوں نے کہا کہ ریلیز کی جائے گندم زیادہ سے زیادہ۔ جی ضمیر صاحب، پچھلے سال پاسکو نے 4 لاکھ ٹن گندم سندھ کو کہا کہ آپ اٹھائیں، ان کو 6 مہینے 7 مہینے پاسکو کہتا رہا۔ یہ اتنے بڑے ماشاءاللہ کاریگر ہیں، پریس کانفرنس ایسے کرتے ہیں جیسے وہ ایک دن کا وزیر اعلیٰ انیل کپور کی طرح کا بننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، بڑھ کے بڑی مارتے ہیں۔ انہوں نے وہ 4 لاکھ ٹن گندم، زیرو گندم پاسکو سے لی، جب قیمت پہنچی نا 70 80 روپے کلو سندھ میں آج سے 5 مہینے پہلے، تو پھر جناب بھاگے آئے تو 1 لاکھ ٹن گندم انہوں نے وہاں سے لی پاسکو سے، جو 4 لاکھ ٹن انہوں نے لینی تھی، اور پھر اپنے منہ سے ایکسیپٹ کیا، اسمبلی کے فلور پہ بھی کیا اور مختلف بیانوں میں بھی کیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کارکردگی ہے پنجاب میں گندم ذخیرہ اندوزوں کے پاس سے ریکور کرنے کا آج پھر کہا گیا، وجہ کیا ہے؟ مطلب میری پنجاب میں فیصل آباد جھنگ میں لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جتنی گندم مل رہی ہے اس میں تو قیمت ہم کم کر ہی نہیں سکتے، گندم ریلیز زیادہ کریں گے، ہم زیادہ پروڈیوس کریں گے تو پھر وہ وارے میں آئے گی تو قیمت کم ہوگی، لیکن کیوں نہیں پنجاب کر رہا؟ آج بھی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں۔ جی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا۔ اللہ پاک کے کرم سے پچھلی دفعہ بھی گندم کی جو پریکیورمنٹ تھی اس کا ٹارگٹ ہم نے تقریباً پورا کیا، اور اس دفعہ تو وزیر خوراک جو ہمارے سینئر وزیر ہیں علیم خان صاحب، ان کی قیادت میں بڑے اچھے طریقے سے ہم نے اپنا 95% ٹارگٹ پورا کیا، جو آج تک پچھلے آئی تھنک 30-35 سالوں میں پنجاب کا نمبر 1 ٹارگٹ اچیومنٹ ہے، جو عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ میں اور علیم خان صاحب نے سینئر وزیر اور وزیر خوراک کی حیثیت سے وہ ٹارگٹ پورا کیا۔ اور یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ تینوں صوبے اپنے ٹارگٹ کے اندر فیل ہوئے ہیں، پنجاب نمبر 1 ہے اور تقریباً کمپلیٹ کیا ہے، سندھ آدھے سے بھی کم اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکا۔ چوہان صاحب پروکیورمنٹ کی بات نہیں، اب ریلیز کی بات ہو رہی ہے، یہ بلاول زرداری کو یہ نظر نہیں آتا، رٹی رٹائی تقریریں یاد آتی ہے، مراد علی شاہ صاحب کو یہ چیز سمجھاتے چوہان صاحب کہ ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے، پرفارمنس کیا ہوتی ہے۔ چوہان صاحب اب بات ہو رہی ہے ریلیز کرنے کی، کہ گندم آٹے کی ملوں کو ریلیز کرنے کے حوالے سے۔ میں آپ کی بات کمپلیٹ کر لوں۔ جی آج سے 7-8 دن 10 دن پہلے صوبائی کابینہ کے اندر ہم نے پراپر 1450 جناب ہم نے ریٹ طے کیا ہے گندم کی ریلیز کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ 860 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ آٹے کا تھیلا 20 کلو کا ملے گا۔ اس سے پہلے بیچ میں تھوڑا سا گیپ تھا کیونکہ ہم ابھی پریکیورمنٹ کر رہے تھے، ابھی گندم کی ریلیز جو ہے وہ فلور ملز کو شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ بےغم رہے، پنجاب کے اندر انشاءاللہ کوئی ایسا کرائسس نہ پہلے گندم کا آیا تھا، پچھلی دفعہ بھی جو ایک مصنوعی انہوں نے شروع کیا، نہ اس دفعہ انشاءاللہ کوئی ہوگا۔ چلیں اب ذرا تھوڑا سا سیاست میں، اور خاص طور پہ آپ نے مطلب -1 کی فیڈرل کا وفاق کے حوالے سے تو بتا دیا۔ آج کل پھر ایک دوبارہ کہانی چل پڑی ہے کہ جی کوئی 3 لوگ، میں باقاعدہ نام لے دیتا ہوں، علیم خان صاحب، سید یاور حسین بخاری صاحب اور میاں اسلم اقبال صاحب، ان کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ باقاعدہ انٹرویو کیے گئے ہیں۔ کس لیے کیے گئے ہیں؟ پہلے ایک وضاحت یہ آئی کہ شاید 3 زونز بنانے جا رہے ہیں پنجاب کے، اور ان کے سینئر منسٹر ہوں گے۔ اب یہ بات آ رہی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی -1
تبدیلی ہو جائے؟ کیا لگتا ہے؟ اور آپ نے علیم خان صاحب کی بڑی تعریف بھی کر دی کہ جی وہ ڈیفینیٹلی مطلب ہی از اے ڈوئر. عثمان بزدار صاحب بھی ڈوئر ہے، میں اس پہ کوئی سوال نہیں کر رہا، میں مطلب ان کی کارکردگی پہ بات نہیں کر رہا، کہ سوال نہیں اٹھا رہا میں. لیکن اب یہ دوبارہ مطلب ڈرائنگ روم گوسپ سمجھ لیں یا ایوانوں کے اندر یہ دوبارہ طاقتور ایوانوں کے اندر دوبارہ یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے، تو کچھ اس قسم کا ہونا ٹھہر گیا ہے یا یہ سب ہوا ہے؟ ضمیر بھائی پچھلے 22 مہینوں سے جب سے بزدار صاحب نے حلف اٹھایا ہے اس وقت سے لے کے آج تک ہر روز کی یہ کہانی ہے. صحیح. نون لیگ کا میڈیا سیل چلا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. نون لیگ کے جو پے رول پہ کچھ میڈیا کے جو ایکٹر کریکٹر اور فیکٹر ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں. 22 مہینے تو ہو گئے ہیں، مجھے سنتے ہوئے بھی، عوام کو سنتے ہوئے بھی، آپ کو سنتے ہوئے بھی. ایک بات بڑی کلیئر بتا دوں، جب تک سردار عثمان بزدار صاحب کو عمران خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے، وزیر اعظم پاکستان وہ وہاں پہ موجود ہے. وہ اور کب آج تک ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا بھرپور اعتماد ان کو آج تک ہے. میں مان رہا ہوں اس جناب منٹ موجود تک ہے، ہے. اگلے بہت روز تک بھی رہے گا. تو پیچھے کہانی کی رہے گی. نہیں یہ انٹرویوز جو اس باقی حوالے سے نہیں، یہ باقی باقاعدہ کھیلنے کے لیے نا، ون آن ون دیکھو ملاقات کھیلنے کے لیے نا، کھیلنے کے لیے پرائم منسٹر نے ضمیر بھائی سن لو. باقاعدہ کہا یہ جا رہا ہے ضمیر بھائی سن لو، جی جی سن تو لو جناب. سن تو لو ضمیر جی بھائی، جی سن لو نا. اتنے لمبے لمبے کویسچن پوچھتے ہو نا. اچھا چلیں، آدھا پروگرام میں نے کہا ذرا آپ کو کو تھوڑا سا آپ کو بھی سانس لینے کا موقع دوں نا. سن لو نا جی نہیں سن لو بھائی جان. کھیلنے کے لیے چنچنا چاہیے ہوتا ہے، صحافیوں کے لیے بھی، سیاستدانوں کے لیے بھی. ویلا چھوڑ دو تو عذاب جان ہوتے ہیں، ادارے کے لیے بھی، پارٹیوں کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی. یہ چھنچنا ملا ہوا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، بزدار صاحب جا رہے ہیں، بزدار صاحب آ رہے ہیں. پھر ایک دو دن کے لیے عمران خان صاحب کے حوالے سے مائنس کا چھنچنا ان کو دیا. چلیں بس یہ چھنچنا ہے. اچھا بزدار صاحب نہیں جا رہے، مان لیا. تو یہ جو ہے کوئی اس قسم کا پروپوزل ہے کہ زونز ساؤتھ، سینٹر اور نارتھ پنجاب کے حوالے سے فوکل پرسنز، فوکل منسٹر، سینئر منسٹرز لا کے کچھ بہتری کے لیے، مطلب یہ تو پاسبل ہو سکتا ہے نا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے یار، بہترین کام چل رہا ہے. اچھا ایسے ہی چل رہا ہے. میں نے آپ کو گندم کی پریکیورمنٹ کا بتا دیا. اللہ پاک کے کرم سے پچھلے 30-35 سالوں میں پہلی دفعہ گندم کی پریکیورمنٹ کا ٹارگٹ جو ہے وہ 35-40 سالوں میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، صحیح پہلی دفعہ اتنا ٹارگٹ پورا ہوا ہے. صحیح. چلیں لاسٹ کوسچن کوئکلی. اس طرح کی بیسیوں چیزیں ہیں. کووڈ-19 کا کنٹرول دیکھ لیں. کووڈ-19 کا آخری سوال، پارٹیسپیشن ہے بالکل آخری سوال کو روکنے کے حوالے سے. چوہان صاحب آخری سوال کووڈ-19 کے حوالے سے، میرے پاس صرف 2.5 منٹ بچا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ٹیسٹنگ کم کر دی ہے پنجاب میں اور دیگر پروونسز میں جہاں پہ پی ٹی آئی کا کنٹرول ہے، نمبر کم دکھانے کی وجہ کے لیے، اور سندھ نے نہیں کی اس لیے اس کا نمبر تیز آ رہا ہے. اور دوسرا بقرہ عید پہ آپ کیا فکر کر رہے ہیں، فکر مند ہیں کہ چھوٹی عید جیسی صورتحال دوبارہ سامنے نہیں آئے گی کووڈ-19 کے حوالے سے؟ غیر متحدہ اپوزیشن اور آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، میری ان سے گزارش ہے کہ کسی اچھے آئی اسپیشلسٹ اور کسی اچھے ای این ٹی اسپیشلسٹ آنکھ اور کانوں کا علاج کرائیں. جب وہ علاج کرا لیں گے، انہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پنجاب حکومت اور وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار کی آپ کو کرونا وائرس کے حوالے سے جو پرفارمنس ہے نظر بھی آ جائے گی، سن بھی لیں گے. صحیح. چلیں لیکن شرط یہ ہے کہ ای این ٹی اسپیشلسٹ اچھا ہو اور آئی اسپیشلسٹ بھی اچھا ہو. ٹیسٹنگ کم ہوئی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ سارے معاملات ان کے ٹھیک. ٹیسٹنگ کم ہوئی ہے کہ نہیں؟ او بھائی جان ساری ٹیسٹنگ ہم 13,000 تک لے کے گئے، 14,000 تک لے کے لے کر گئے. اب اس وقت پچھلے کچھ دنوں سے تو ابھی بھی وہی اس کے ارد گرد ہی ہے نا یار. اچھا چلیں وہ آپ نے سنا ہے نا آٹا گوندے ہلدی کیوں ہیں. نہیں چلیں بقرہ عید کوئی نہ کوئی گلا شکوہ رکھیں گے نا. چوہان صاحب لاسٹ 20 سیکنڈ بقرہ عید کے حوالے سے تیاری مکمل ہے؟ کیونکہ چھوٹی عید پہ ہم نے دیکھا کہ ایک دم اس کے بعد بالکل مکمل ہے جناب. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان ہر میٹنگ جو کیبنٹ کمیٹی برائے انسداد کرونا وائرس ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں. ڈے ٹو ڈے جو چیلنجز آتے ہیں اس ایشو کے حوالے سے اس کو خود ایڈریس کرتے ہیں. اس کے حوالے سے پالیسی ود دا کنسلٹیشن وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے معاملات سارے کنٹرول. بہت بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.